बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज उस मुल्क की बात करना चाहता हूँ जिसने अपनी आज़ादी से लेकर आज तक किस तरह तरक्की की है। ये मुल्क वो मुल्क है जो आज सुपर पावर भी कहलाता है। 1776 में इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की और आज 2020 में वो एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है। हाल ही में 2 दिन पहले 4 जुलाई को उनका यौम आज़ादी था। वो हर साल 4 जुलाई को यौम आज़ादी मनाते हैं और ये यौम आज़ादी मनाना और इसके लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान 1941 में उन्होंने किया था। आज़ादी कैसे हासिल की, मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ कि हमने भी आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज 73 साल हो चुके हैं। तरक्की का सफ़र हम भी तय कर रहे हैं। कभी हम पीछे आते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको अमेरिका के यौम आज़ादी को मशाल राह बनाते हुए कि मुल्क कैसे तरक्की करते हैं, कौम कैसे तरक्की करती है, मैं समझता हूँ कि उसको अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए समझता हूँ कि एक रास्ता दिखाने की बात है। अमेरिका ने 4 जुलाई वहाँ पर 13 कॉलोनीज़ थी। उन्होंने इंग्लैंड के मतहत थी, इजलास हुए जून 1776 में इजलास हुआ। फाइनली 4 जुलाई को उन्होंने यौम आज़ादी का ऐलान किया 13 रियासतों ने, जिनमें 9 रियासतों ने उसके हक़ में एक करारदाद वहाँ पर पढ़ी गई और वो मैं उसका नाम भी चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पर के लिए वो था रिचर्ड हेनरी ली। ये वर्जीनिया का एक शख्स था, उसने ये करारदाद पढ़ी और उस करारदाद के मुताबिक उनका मकसद कि आज से हम इंग्लैंड से तमाम सियासी राब्ते ख़त्म कर रहे हैं। 9 रियासतों ने उसके हक़ में वोट दिया, 2 ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, एक रियासत ने न्यूट्रल रही और न्यूयॉर्क की जो रियासत थी उसने एब्सटेन किया, गैर हाज़िर है। तो इस तरह ये रियासतों ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और फाइनली ये फिर मुख्तलिफ वक्तों में रियासतें ज्वाइन करती रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रियासतों ने मिलकर मुत्तहिदा अमेरिका बनाया। 50 रियासतें फिर आखिरकार ये कोई तकरीबन 1959 तक 50 रियासतें इकट्ठी हुई मुख्तलिफ औकात में। 1787 से लेकर फिर 1800 में, फिर 1900 में, 1912 में भी अरिज़ोना शामिल हुई, अलास्का 1959 में हुई, हवाई 1959 में हुई। तो ये रियासतें इस तरह शामिल होती गईं। वाशिंगटन जो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कैपिटल है, उसको भी एक रियासत का दर्जा हासिल है। इसी तरह एक और है प्रीटो राइस, उसको 52 स्टेट कहा जाता है। तो ये रियासतें इकट्ठी हुई, उन्होंने एक फेडरेशन बनाई जो आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। यहाँ बड़ा सादा सा सिस्टम है। सेनेट है, ऐवान नुमाइंदगान है, सेनेट में 100 अरकान हैं, ऐवान नुमाइंदगान में 435 अरकान हैं, पावरफुल हैं। बलदियाती अदारे हैं, इंडिपेंडेंट बलदियाती अदारे हैं, ख़ुद मुख्तार हैं अपने शहरों का फ़ैसला करने के लिए। इकॉनमी आज़ाद है, बिज़नेस आज़ाद हैं और उनकी तरक्की की ये सारी वजूहात भी हैं कि रियासतें अपने मामलात में आज़ाद, बलदियाती अदारे अपने मामलात में आज़ाद, ताजर अपने कारोबार में आज़ाद, आज़ादी के साथ मईशत को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपनी रियासतों को भी आगे। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात यह है कि ऐसे वो मजबूत और सुपर पावर नहीं बने। उन्होंने भी बड़े नशेबो फराज देखे हैं, वहाँ भी खाना जंगी होती रही है।
وہاں بھی لڑائیاں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1900 یہ 1849 سے لے کر 1865 تک بہت خانہ جنگی ہوئی. تو یہ اس طرح مرحلہ چلتا رہا. وہاں پھر جو بلیک امریکن تھے، افریقن امریکن جن کو کہتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق نہیں تھا، ان کو برابری کا حق نہیں تھا. اس کے لیے وہاں بڑی لڑائی لڑی. اور بہت تاریخ میں اس بندے کا نام ہے جس نے اس جد و جہد کو آگے بنایا. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ اس کو کہتے ہیں، افریقن امریکن لیڈر تھا. 1955 سے لے کر 1968 تک اس کی ایک جد و جہد ہے. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ووٹنگ رائٹ لے کے دینا چاہتا تھا، وہ سول رائٹ لے کے دینا چاہتا تھا. اور وہ اس کا بڑا ایک فکرہ تھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. اور اس خواب کی تکمیل 1965 میں ہوئی جب ایکٹ بن گیا کالوں کو ووٹ دینے کا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جد و جہد وہاں بھی ہوتی رہی. ایسے ایک دن میں یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئیں. لیکن اختیارات، اب صدر کے پاس ویٹو کے اختیارات ہیں، صدر کے پاس جنگ لڑنے کے اختیارات ہیں، صدر کے پاس ایمبیسڈرز کے اختیارات ہیں. لیکن اگر وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس کو سینٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، تقرریوں سے سینٹ کی اپروول چاہیے. بڑا بیلنس سسٹم ہے. کہیں اختیارات ہیں تو اس پر پابندیاں ہیں. اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ کا صدر کو اختیار ہے. تو یہ جو نظام ہے وہاں کامیابی سے چل رہا ہے ابھی تک. اب انہوں نے 244واں یوم آزادی منایا ہے، جو ابھی 2-3 دن پہلے جو ان کا یوم آزادی ہوا ہے. تو آج تک تقریباً کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ 45 صدر منتخب ہوئے ہیں آج تک. 45 صدر آئے ہیں آج تک. اور وہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. 2 ٹرمز کی شرط ہے. تیسری ٹرم میں آج تک کوئی نہیں بنا. دوسری ٹرم کے بعد وہ بندہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ صورت ہے. جنگیں بھی انہوں نے بڑی لڑی ہیں، 134 جنگیں لڑی ہیں آج تک. ابھی بھی وہ حالت جنگ میں رہتے ہیں. افغانستان میں وہ لڑ رہے ہیں، عراق میں وہ لڑ رہے ہیں، شام میں وہ لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بڑا مشہور ویتنام میں وہ لڑے تھے، ان کو ناکامی بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک ملک نے سپر پاور بننے تک سفر کیسے طے کیا. سفر ایک اپنی ایجوکیشن میں طے کیا، سفر اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا کر طے کیا، سفر اپنی معیشت کو عروج پر لے کر طے کیا. آج اسی وجہ سے، اس ترقی کی وجہ سے آج وہ اس کی جو اقتصادی جو اس کا جو ہے حجم، وہ $22 ٹریلین ہے انداز. اس کے بعد چائنا، جاپان اور جرمنی آتے ہیں. اس طرح میں نے جیسے پہلے بھی کہا، فوجی طاقت بھی ان کی بڑی بہت زیادہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سفر ہیں یہ ایسے نہیں طے ہوتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ان کے بڑا ریلیشن ہے. کوئی $6-7 بلین کی ہمارے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے. پاکستان کو انہوں نے، دنیا کے بہت سارے ملکوں نے پاکستان کی مدد کیا ہے. سعودی عرب نے کیا ہے، چائنا بہت سارے معاملات بڑے انوالو ہیں، UK بہت سارے معاملات میں انوالو ہیں، یورپ انوالو ہے. لیکن امریکہ نے ہر شعبے میں پاکستان کی مدد کی ہے. ایجوکیشن میں انہوں نے، ہیلتھ میں، بجلی میں، پانی کے معاملات پر، زراعت، ایگریکلچر میں. تو پاکستان کا امریکہ سے ایک خصوصی رابطہ آزادی کے فوراً بعد جس کنٹری کے ساتھ پاکستان نے اپنے ہاتھ بڑھائے وہ امریکہ تھا. اور یہ بھی دیکھیں، ایک دن تھا کہ امریکن صدر یہاں آتے تھے. جنرل ایوب خان کے وقت وہ آئے، اس کے بعد بھی آئے. ہماری حالت جیسے جیسے کمزور ہوتی گئی
تو یہ ایک فاصلے بھی بڑھتے گئے اور ہم آج جس حالت میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب یہ امریکہ کا یوم آزادی کا دن آیا اور گزر رہا تھا تو مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ ہم کیوں نہ آگے بڑھیں، ہم کیوں نہ ترقی کریں، اور یہ ترقی کا سفر جمہوریت کو مضبوط بنانے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ترقی کا سفر تعلیمی میدان میں آگے جانے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ ترقی کا سفر ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ ترقی کا سفر عدلیہ کی آزادی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہاں عدلیہ آزاد ہے، وہ امریکن صدر کے خلاف فیصلے دیتی ہے۔ اسی طرح میڈیا کی آزادی کے بغیر، میڈیا کو فری ہینڈ دینے کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ سمیت دنیا کے ملکوں نے کیسے کیسے ترقی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پاکستان کا ہمارا ایک کلوز ریلیشن ہے، ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اپنی دوستی ہماری ہے، امریکہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو رکھتے ہوئے جیسے ہم نے امریکہ کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور ان سے ہمارے بہت اچھی دوستی ہے، یہی بہترین خارجہ پالیسی ہے اور ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جن ملکوں نے، اور خاص طور پر جو میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ترقی کیسے کی ہے، کیا کیا ویلیوز انہوں نے بنائی ہیں، اور آج وہ کیسے سپر پاور بنے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کو یہ سبق سیکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کیسے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے۔ میں نے یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، انگریزی میں کتابیں ہیں، اردو میں کتابیں ہیں، تو ہمارے ڈاکٹر ظہیر بابر صاحب نے اس پہ 3 کتابیں لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں امریکہ غلامی سے سپر پاور بننے تک ہے، ایک کتاب ہے امریکہ قطرے سے گوھر ہونے تک، اسی طرح صدر جو منتخب ان پر ایک کتاب ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے ڈاکٹر ظہیر بابر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں بریفلی تھوڑا سا امریکہ کی ترقی کے حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ آئیے ہم ڈاکٹر ظہیر بابر صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں شارٹ سا، تاکہ ہمیں اور آگاہی ہو۔ اور اس ساری گفتگو کا مقصد پھر میں دہراؤں گا، ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھی ترقی کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ دنیا کی سپر پاور نے ترقی کیسے کی ہے، آگے ویسے بڑھے ہیں۔ آج امریکہ کا یوم آزادی کا دن ہے۔ متحدہ امریکہ 4 جولائی یوم آزادی کی 243ویں سالگرہ ملک میں بہترین تقریبات کے ساتھ منائی جا رہی ہوں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 70 سال کے بعد لنکن یادگار کے سامنے عوام سے خطاب کرنے والے پہلے امریکی صدر ثابت ہوں گے۔ دارالحکومت واشنگٹن میں دن کی تقریبات کا آغاز روایتی مارچ پاسٹ کے ساتھ ہوگا، اور شام کی تقریبات پر ٹینکوں، جنگی طیاروں اور صدر ٹرمپ نے اپنی مہر ثبت کرنی ہوگی۔ اس سے قبل برسوں سے ہٹ کر ٹینکوں اور جنگی طیاروں کے بھی شامل ہونے والی خصوصی تقریبات کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے 70 سال بعد یادگار لنکن کے سائے تلے امریکی عوام سے خطاب کریں گے اور تاریخ رقم کریں گے۔ واشنگٹن کی فضائی حدود کی پہلی بار پروازوں کے لیے بند کیا جائے گا، اور امریکی فوج کا بارہا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ تقریر کے دوران بہت کچھ عوام کو بتائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی تقریب شاندار ہوگی، اور اس کے حوالے سے میں پاکستان میں ہم نے بہت کچھ اس کے لیے کیا، اور قائد اعظم لائبریری باغ جناب میں مختلف فنکشن کیے گئے، جس میں کہ لاہور کی جو قونصل جنرل ہے وہ تشریف لائیں، اور اس حوالے سے وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہیں لائبریری کا اعزاز بھی دیا گیا۔ امریکہ کے حوالے سے پوری دنیا میں مختلف کتابیں لکھی گئیں، اور پاکستان میں بھی
اس روایت کو قائم رکھا گیا اور پاکستان میں بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں شائع ہوئیں، جس میں بے شمار کتابیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ پاکستان میں لکھی گئیں۔ اس میں امریکہ کی عوامی تاریخ ہے، اس میں پاکستان میں امریکی کردار ہے، یہ ہے امریکہ، اور اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں جو کہ لکھی جا چکی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں دو کتابیں بہت اہم ہیں۔ ایک امریکہ غلامی سے سپر پاور بننے کی تاریخ، اور دوسری کتاب ہے امریکہ قطرے سے گوہر ہونے تک۔ میں نے 2007 میں ایک کورس کیا جس کا نام تھا امریکن ہسٹری، اور اس کورس کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ میں اس پہ ضرور کتاب لکھوں گا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کتاب لکھنے سے پہلے امریکہ کے وزٹ کیے جائیں، اور اس میں نے مختلف شہروں کے وزٹ امریکہ میں کیے، اور اس میں مجھے اور زیادہ محسوس ہوا کہ میں کتاب ہر سال لکھوں گا۔ تو میں نے اپنی پہلی کتاب 2010 میں امریکہ پر لکھی، جس کا نام تھا امریکہ غلامی سے سپر پاور بننے کی تاریخ۔ اور اس کتاب میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں ترقی کے راستے میں امریکہ نے بہت قربانیاں دیں اور اس میں بہت کام کیا، اور اس کی ابتدا اور اس میں مختلف چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ترقی کے راز قربانیاں دینے سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کا حوالہ دیں تو پاکستان میں ترقی بہت کم ہے، اور امریکہ میں چونکہ اس حوالے سے آج 243واں یوم پیدائش اس کا ہے، آزادی کا دن ہے، اور اس میں مختلف تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے جب یہ کتاب لکھی تو مجھے اس میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اور لکھیں۔ تو پھر میں محسوس کرنے لگا کہ مجھے کچھ اور لکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے 2014 میں اپنی ایک کتاب جو بنائی، اس کا نام میں نے رکھا امریکہ قطرے سے گوہر ہونے تک۔ امریکہ جو ایک چھوٹا سا قطرہ تھا جس نے 243 سال پہلے اپنا ایک نام شروع کیا تھا، آج اس نے اتنا بڑا دنیا میں نام بنا لیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی ترقی ہے تو وہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ 50 سال آگے سوچتا ہے۔ اس کی تعلیم دیکھ لیں، اس کی زراعت دیکھ لیں، اس کی جو آئی ٹی کے شعبے ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے جو بزنس ہے اس کا سارا کچھ ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور بھی بہت کچھ لکھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں آئندہ انشاءاللہ اسی 2020 میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اور وہ دسمبر سے پہلے اس دنیا میں آ جائے گی، اور اس کی ترقی کے راز کو پاکستان کو اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے، پاکستانیوں کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیسے ترقی ہوئی، ان کی ہر چیز کیسے بنی، اور ہم نے اپنی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے پولیٹیکل چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو کیا بہتر دینا ہے، اور اس بہتر کرنے میں ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، اور ہمیں آئیڈیل رکھنا چاہیے کہ امریکہ اگر سپر پاور بن گیا ہے تو وہ کس طرح بنا، اور پاکستان کے لوگ کس طرح خوشحال ہو سکتے ہیں۔ خوشحالی ہی سب سے بڑا امن کا راستہ ہے، اور اگر امن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو خوشحال کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس حالات میں بھی امریکہ نے اپنے شہروں کو بند نہیں کیا، اپنے علاقوں کو بند نہیں کیا، اور ان کے پریزیڈنٹ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے ڈاکٹر زہید بابر صاحب کو سنا، انہوں نے بتایا کہ کیسے امریکہ نے ترقی کی ہے۔ میں اب دوبارہ کوئی اس پہ بات نہیں دہرانا چاہتا، صرف اسی سوچ کے تحت اور اسی دعا کے تحت اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں
کہ آئیے ہم بھی ترقی کی باتیں سوچیں، آئیے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہمارے ادارے، پارلیمنٹ ہمارا ادارہ ہے، عدلیہ ہمارا ادارہ ہے، بیوروکریسی ہمارا ادارہ ہے، میڈیا ہمارا ادارہ ہے. ہم اگر اداروں کو مضبوط کریں گے، اداروں کو آزاد کریں گے، اداروں پر جبر سے ترقیاں نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جبر سے آزاد کرنا پڑے گا. احتساب ہمارا اس کو بھی آزاد کرنے پر، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، کوئی تفریق نہیں. ان سب کو آزاد کر کے ہی ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر ظہیر بابر صاحب، آپ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں امریکہ کے حوالے سے بتایا. ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. دوستو، ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.